अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉफ़ी विद कलमकार में आपका होस्ट आसिफ रज़ा बलोच। नाज़रीन, उर्दू अदब की अगर बात की जाए और ख़ास तौर पर उर्दू अदब में अगर बच्चों के अदब की बात की जाए तो पाकिस्तान में बच्चों के अदब के हवाले से बहुत सारे लिखारी मंजर आम पर आए। इनमें बहुत अच्छे लिखने वाले अफसाना निगार बने, नावल निगार बने, लेकिन वो सब वक्त की धूल में कहीं गुम हो गए। आज हम में से अक्सर उनके नाम या उनके काम से वाकिफ भी नहीं है। ऐसे में एक ऐसा नौजवान जिसने वक्त के हालात का, वक्त के जबर का बड़ी बेजिगरी और बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि बच्चों का अदब भी तख्लीक किया। उर्दू अदब में बच्चों के अदब के हवाले से एक मोतबर नाम जनाब मोहतरम अली इमरान मुमताज़ साहब। 2 मरतबा सदारती अवार्ड याफ्ता अदीब, मुल्तान से ताल्लुक़ है और 2002 से किरण किरण रोशनी के नाम से बच्चों का एक जरीदा भी शाया कर रही है। आज कॉफ़ी विद कलमकार में हम अली इमरान मुमताज़ साहब से बात करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं अली इमरान मुमताज़ से। अस्सलाम वालेकुम अली इमरान मुमताज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि बच्चों का अदब मेरे हिसाब से या लोगों के हिसाब से एक आसान काम है, तो इतना अरसा लिखने के बाद आप अभी तक बच्चों के हवाले से ही लिख रहे हैं। आप बड़ों के हवाले से कहीं आपको लिखा हुआ नहीं देखा या कभी भी नहीं देखा कि अली इमरान मुमताज़ का नाम कभी अफसाना निगारी की तरफ या बड़ों के अदब के हवाले से जाना जाए, ऐसा क्यों? वो इस तरह से है कि बच्चों के अदब में शमूलियत अख्तियार करना, यानी कि बच्चों के अदब में आना मेरा शौक, मेरा जुनून और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बच्चों के लिए कहानियां लिखूं, क्योंकि कहते हैं बचपन में सीखा हुआ इल्म पत्थर की लकीर होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिखे हुए अल्फाज कहानियों की सूरत में बच्चों के लिए पेश करूं। बच्चे जब उन्हें पढ़ेंगे कुछ ना कुछ ऐसा उसमें होगा उन बच्चों के लिए कि वो उस पर अमल करेंगे, तो मैं सुरखरू भी होऊंगा। और वो जो कौल है बचपन में सीखा हुआ इल्म पत्थर की लकीर होता है, वो भी यानी कि एक यूं समझ लें कि मेरी नज़र में मैं उस पर मुकम्मल उतर जाऊंगा। इसलिए बच्चों के अदब का मैंने इंतखाब किया। लेकिन अब आकर मैं बच्चों के अदब के साथ साथ बड़ों के अदब की तरफ भी मुतवज्जो हो चुका हूँ, और इसकी वाज़ेह मिसाल मैं ही देना चाहूँगा। सरगुज़श्त में यानी कि इस साल में मेरी 2 तहरीरें शाया हो चुकी हैं बड़ों के अदब के हवाले से। उसके अलावा मैं मुल्तान में भी कुछ ऐसे अखबारात हैं जिनमें मेरी जो अफसाने हैं, नावल्स हैं, वो शाया हो रहे हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि बच्चों के अदब में मैंने तकरीबन ज़िंदगी के 24 साल सर्फ कर दिए हैं। तो बच्चों का अदब 24 साल तख्लीक करने की वजह क्या थी? क्या ये बच्चों का अदब तख्लीक करना आसान है, या आप मुझे आपने जैसे आपने बताया कि आपको शौक था, ठीक है, आपने बच्चों का अदब चूज किया कि मैं उसमें लिखूंगा, बच्चों के लिए लिखूंगा, लेकिन 24 साल एक ही ट्रेंड में या बच्चों के लिए ही लिखना, क्या आप उकता नहीं गए? आपको नहीं लगा कि मुझे बड़ों के लिए भी लिखना चाहिए या किसी वक्त चेंज करूं? अभी आके आपने सोचा 24 साल बाद, ऐसा क्यों? उसकी वजह यह है कि बच्चों के अदब के लिए मेरा जुनून था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन मैंने नोट किया कि पाकिस्तान में बच्चों के अदब को सरकारी सरपरस्ती हासिल नहीं है, और जहां भी चले जाएं बच्चों के अदब को जरा भी 1% भी यानी कि अच्छा नहीं समझा जाता था, और बड़ों के अदब को प्रमोट किया जाता था। मेरे हिसाब से मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ करूंगा अली इमरान मुमताज़ साहब, मादरत के साथ के अगर बच्चों के अदब को सरकारी सरपरस्ती हासिल ना होती तो आप 2 सदारती अवार्ड हासिल ना कर पाते। आपके 2 सदारती अवार्ड जो हैं वो बच्चों के अदब के ऊपर ही हैं, यानी आपको बच्चों के अदब पर ही वो सदारती अवार्ड मिले हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सरकारी जी सही कह रहे हैं। किसी एक का लक होता है कि उसे यानी कि इस एजाज से नवाज दिया जाता है। जहां हजारों लिखने वाले बच्चों के लिए वो आज भी बेरोजगार रुल रहे हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। मैं इस सूरत में आपसे बात कर रहा हूं कि कोई एक होता है जिसकी लक होती है कि हुकूमती सरपरस्ती उसको मिल जाती है। हुकूमती सरपरस्ती से मुराद ये कि बच्चों के जो रसाइल शाया होते हैं, गवर्नमेंट उन रसाइल को इश्तिहारात दे। बच्चों के लिए जो कहानियां लिखते हैं बाकायदगी से, यानी कि उन्होंने अपनी जिंदगी सर्फ कर दी है बच्चों के अदब के लिए, उनकी कहानियों को निसाब का हिस्सा बनाया जाए और उनको प्रमोट किया जाए, उनको एजाजात से नवाजा जाए। साल में अगर 2 साल बाद, 5 साल बाद
بچوں کے ادب پر تھوڑا سا کام کر لیا جائے تو یہ میرے خیال سے یعنی کہ بہت تھوڑا ہے. اور بچوں کے ادب میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کی بات سے کس حد تک میں اتفاق کروں گا، کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کافی وتھ قلم کار میں عاطر شاہین صاحب کو دعوت دی تھی پچھلے پروگرام میں، تو ان کا شکوہ بھی یہی تھا کہ ان کو نظر انداز کیا گیا سرکاری سرپرستی میں، کبھی ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی اور کبھی ان کے ادب کو پہچانا نہیں گیا کہ جو انہوں نے ادب کی خدمت کی اور اردو ادب کی خدمت کی. تو کیا آپ کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھا گیا؟ حالانکہ آپ 2 صدارتی ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک قسمت کی یاوری تو ہو سکتی ہے، لیکن کوئی سرکاری سرپرستی خاص حاصل نہیں رہی آپ کو بچوں کے ادب کے حوالے سے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. سرکاری سرپرستی نہیں رہی ہے تو ایک لک تھا کہ قسمت تھی کہ مجھے میری کتابوں پر ایوارڈ سے نواز دیا گیا. ورنہ اب میرا میگزین شائع ہوتا ہے اس کو بھی 16 سال ہو گئے ہیں. ان 16 سال کے عرصے میں گورنمنٹ کی سطح پر میرے میگزینوں کا بھی کوئی اشتہار نہیں ملا. اب یعنی کہ ہم اپنی ہی محنت سے اپنے ہی بلبوتے پر اس میگزین کو شائع کرتے آ رہے ہیں. تو سرکاری سرپرستی یہی ہے نا کہ جس طرح بڑوں کے ادب کے لیے انہوں نے مخصوص ایوارڈز، مخصوص یعنی کہ فنڈز جو ہے نا بجٹ مقرر کر رکھا ہے، ویسے بچوں کے ادب کے فروغ کے لیے بھی کریں. بچوں کے لیے ایک ٹی وی چینل ہونا چاہیے جو کہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہے. دوسرے ممالک اپنے ٹی وی چینلز بچوں کے لیے پیش کر رہے ہیں، پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ حکومتی سرپرستی تو اسی میں ہے نا کہ بچوں کے لیے چینل ہو، بچوں کے ادیبوں کو پروموٹ کیا جائے، اس چینل کے ذریعے ان رائٹرز کی کہانیوں کو یعنی کہ ڈرامائی انداز میں پیش کیا جائے. جی، آپ کی تجویز بالکل بہت اچھی تجویز ہے کہ بچوں کے لیے یا بچوں کے ادب کے حوالے سے ایک چینل ہونا چاہیے یا بچوں کا ایک چینل ہونا چاہیے اسپیسیفکلی جہاں پہ بچوں کا ادب پروموٹ کیا جائے. ہمارے یہاں پر نا مختلف چینل چل رہے ہیں بچوں کے لیے، لیکن کارٹونز کے، لیکن ان میں جو یعنی کہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں ہماری ثقافت نہیں ہے، اور بچے انہی کے ثقافت کو کارٹونز کی صورت میں دیکھ کر ان کو اپنا رہے ہیں. اگر ہمارے اپنے پاکستانی بچوں کے چینلز ہوں، وہاں پر پاکستانی ثقافت بچوں کو پیش کی جائے ڈراموں کی صورت میں، کارٹونز کی صورت میں، تو بچے ہماری ہی ثقافت اپنائیں گے. عمران صاحب، سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ابھی کہ آپ کی 2 کتب کو صدارتی ایوارڈ ملا. آپ کی ایک کتاب کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک کتاب تو ٹھیک ہے آپ کی لکھی، دوسری کتاب تو ایک کہانیوں کا مجموعہ ہے جو جس دوسری کتاب پر آپ کو صدارتی ایوارڈ ملا. اس میں تو مختلف رائٹرز کی کہانیاں ہیں، مختلف دوسرے رائٹرز کی بھی کہانیاں ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو اس پہ صدارتی ایوارڈ آپ کو کیسے ملا؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، جو دوسری کتاب ہے نور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں میری ہی کہانیاں ہیں، کسی اور کی کہانیاں اس میں شامل نہیں ہیں. تو پھر آپ کی جو پہلی کتاب ہے وہ اس میں بھی وہ بھی آپ کی ہیں ساری؟ ہاں جی، روشن روشن میرا دیش وہ کتاب کا نام ہے، اور اس کتاب میں بھی میری ہی کہانیاں شامل ہیں جنہیں صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا، اور دوسری کتاب پر بھی میری ہی کہانیاں شامل ہیں. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر ہم ایک کتاب میں مختلف رائٹرز کی کہانیاں شامل کریں تو وہ انتخاب ہوتا ہے، وہ ہماری تخلیق نہیں ہوتی، اور ایوارڈ ہمیشہ تخلیق پر ملتا ہے. اچھا، ایک سوال، بڑا امپورٹنٹ سوال جو اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے، جو اکثر میں لکھاری حضرات سے بھی کرتا ہوں. آپ کیونکہ اسپیسیفکلی بچوں کے ادب کے حوالے سے لکھتے ہیں، بڑوں کے ادب کے حوالے سے ابھی آپ نے لکھنا شروع کیا، بچوں کے ادب میں لکھنا سب سے مشکل مرحلہ کون سا لگتا ہے آپ کو؟ بچوں کے ادب میں سب سے مشکل مرحلہ لکھتے وقت کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، کہا جاتا ہے کہ بچوں کے لیے لکھنا بہت مشکل ہے، بڑوں کے لیے لکھنا بہت آسان ہے. میری نظر میں دونوں کے لیے لکھنا بہت مشکل بھی ہے، بہت آسان بھی ہے. جب کہانی خود کو لکھوانا چاہتی ہے نا تو بچوں کے ادب پر بھی کہانی تخلیق ہو جاتی ہے، اور بڑوں کے ادب پر بھی. جب کہانی خود کو لکھوانا نہیں چاہتی، ہم لاکھ کوشش کریں، قلم کاغذ اٹھا کر بیٹھ جائیں، ہم کہانی مکمل نہیں کر سکتے. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہانی لکھنے کے لیے کسی خاص ماحول کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کہانی لکھنے کے لیے کسی وقت بھی جیسے کوئی آپ کو خواب آتا ہے یا کچھ الہام ہوتا ہے کہ آپ یا کوئی آئیڈیا دماغ میں آتا ہے کہ اس وقت لکھنا شروع کر دیا، یا پھر کچھ ماحول بنانا چاہیے اس کے وقت آپ سوچتے ہیں سمجھتے پھر لکھنا نہیں ہوتا. جب کہانی نے خود کو لکھوانا ہے نا، آپ شور شرابے میں بھی بیٹھے ہوں گے، 10 دوستوں میں بھی بیٹھے ہوں گے، وہاں بیٹھ کے بھی کہانی لکھ لیں گے. یہ میرا ایک نظریہ بھی ہے. اور جب کہانی نے خود کو نہیں لکھوانا نا، آپ اکیلے بھی بیٹھے ہوں گے، چائے کا کپ آپ کے پاس ہوگا، آپ کے پاس ٹیبل بھی ہوگا، پین بھی ہوگا، کاغذ بھی ہوگا، آپ لکھنے کی کوشش کریں گے، نہیں لکھ پائیں گے. جی،
اچھا، یہ کرن روشنی آپ نے 2002 میں شروع کیا، ابھی تک آپ بچوں کے ادب کے حوالے سے خاصا طویل مدت تک جاری رہنے والا رسالہ بھی ہے ابھی. اس کے ساتھ آپ نے ایک ادبی اخبار بھی شروع کیا، کرن روشنی، سوری، ادبی کرنیں، تو اس بالکل. کو دوبارہ بند کر دیا. پھر ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے اس کو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا. تو بند کیوں کیا اور دوبارہ کیوں شروع کر رہے ہیں؟ 2015 میں نے ادبی کرنے کا آغاز کیا تھا، نیوز لیٹر کی صورت میں، اخبار کی صورت میں. ایک سال میں ہم نے 4 شمارے شائع کیے تھے، 6 ماہی ہم نے اس وقت شروع کیا تھا اسے. لیکن اس وقت میری لائف میں ایک ایسا طوفان آیا جس کی وجہ سے میں بہت سی مشکلات کا شکار ہوا. مجھے ادبی کرنے بند کرنا پڑا، یہاں تک کہ کرن روشنی کو بھی 3 ماہ تک میں شائع نہیں کر سکا تھا. جب دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا، اپنی پلاننگز کی، تو اس کے بعد ایک نئے سرے سے میں نے کرن روشنی کی ٹیم بنائی، میگزین کو دوبارہ سے شائع کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس پر عمل درآمد کیا. اب میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں، اس ٹائم الحمدللہ اپنا بزنس کر رہا ہوں. تو پھر یہ خیال آیا کہ کرن روشنی کے ساتھ خصوصی اشاعت کے طور پر ادبی کرنے کا دوبارہ اجرا کیا جائے. اس کے لیے بھی میں نے ایک ٹیم بنائی اور وہ ٹیم باقاعدہ طور پر یعنی کہ متحرک تھی. تو اس کے بعد ہم نے اس کو اوکے کر دیا اور آج ماشاءاللہ سے پہلا شمارہ آ چکا ہے ادبی کرنے کا، دوسرا دسمبر کا تیار ہو رہا ہے. جی اچھا، ایک بڑا ہی سوال، امپورٹنٹ اور اہم سوال یہ ہے کہ دیکھیے، ادبی دنیا میں آپ بچوں کے ادب کے حوالے سے لکھتے ہیں. میرا اپنا ذاتی تجربہ یا مشاہدہ ہے کہ ادبی دنیا میں ادیبوں کی آپس میں ہی کچھ آپس میں نہیں بنتی. ان کی آپس میں ہی ان کے اپنے کچھ مقاصد ہیں، کسی کے کچھ اغراض و مقاصد کچھ اور ہیں، کسی کے کچھ اور ہیں. کوئی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہوتے. اگر آپ نے جیسے بتایا کہ اگر بچوں کے لیے ٹی وی چینل ہو یا بچوں کے لیے کوئی ایسا جریدہ ہو جو حکومتی سرپرستی میں چلے، حکومتی سرپرستی میں تو آپ تب جا سکتے ہیں جب آپ سارے اکٹھے ہوں. آپ سارے اکٹھے ہی نہیں ہوتے وہاں پہ، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ پھر ہر کوئی اپنی ڈے دین کی الگ مسجد بنائے گا تو کبھی کام نہیں ہوگا. پھر سرکار کیسے آپ کی سرپرستی کرے؟ دیکھیں جی، اس وقت نا بچوں کے ادب کو فروغ دیا جا رہا ہے اپنے تئیں. مختلف یعنی کہ گروپس بن چکے ہیں، وہ اپنی مدد آپ کے تحت بچوں کے ادب کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں. حکومتی سرپرستی بالکل نہیں ہے. لیکن ایسے میں جیسے ابھی آپ نے سوال کیا کہ رائٹرز کے تو آپس میں اختلافات رہتے ہیں، تو بچوں کا ادب کیسے فروغ پائے گا؟ دیکھیں جی، اختلافات کہاں نہیں ہوتے، ہر جگہ چلتے ہیں اختلافات. اختلاف جو ہے نا انسان کے نظریے سے تو ہونا چاہیے، لیکن انسان سے کسی قسم کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ہاں، بچوں کے ادب میں ایسے گروپس بن چکے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کے ادب کی خدمت کر رہے ہیں. میری نظر میں سب بھی اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. لیکن اختلافات جو ہے نا وہ کیوں پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ جہاں تک میری سوچ ہے، آگے بڑھنے کی دوڑ، کہ ایک رائٹر آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، دوسرا اس کو آگے بڑھنے کی دوڑ، یا کچھ مفادات وابستہ ہیں، کہیں کچھ مالی مفادات بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اور مفادات بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں جی، آگے بڑھنے کی دوڑ تو شامل ہے ہی ہے، اس میں مفادات بھی ہیں. کیونکہ بچوں کے ادب کو اس ٹائم مکمل طور پر یوں سمجھ لیں کہ سیاست کی نظر ہو چکا ہے بچوں کا ادب. بچوں کے ادب میں بھی اس ٹائم مختلف رائٹر تو آپ مانتے ہیں کہ بچوں کے ادب یا اردو ادب میں بچوں کا جو ایک کردار ہے یا بچوں کے ادب کا کردار ہے، وہ سیاست کی نظر ہو گیا، اور وہ سیاست کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، بچوں کے ادیبوں کی یا رائٹرز کی، جو بچوں کا ادب تخلیق کرنے والے ان کا اپنا پیدا کرتا ہے. دیکھیں جی، کچھ جینون رائٹرز ہیں اس ٹائم جن کو میں رائٹر مانتا ہوں، بچوں کے ادب کا یعنی کہ حوالے سے کام کرتے ہیں. تو میں مانتا ہوں کہ یہ وہ رائٹر ہیں جو جینون ہے اور واقعی بچوں کے ادب کی خدمت کر رہے ہیں. وہ کسی یعنی کہ مثال تو پنگے میں نہیں پڑتے، وہ بس اپنے کام سے کام رکھ رہے ہیں، کہانیاں لکھ رہے ہیں، چھپوا رہے ہیں، کتابیں ان کی آ رہی ہیں. کچھ ایسے رائٹرز ہیں اور میں ان سے بہت متفق ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر رائٹر اسی انداز میں اپنے حصے کا کام کرے، اختلافات کو ایک طرف رکھے، مل جل کر بچوں کے ادب میں ہمیں کام کرنا چاہیے. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بڑے ایک خود نمائی پسند انسان یا خود سر قسم کے انسان یا سر پھرے انسان ہیں. اچھا، ہاں جناب، ہم تو سر پھرے ہیں ہی نہیں، ہم تو بہت عاجزی والے بندے ہیں، اور ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس چل کر آ جائے نا، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس سے کسی بھی قسم کی ناراضگی اسے ختم کر دیں. بلکہ یہاں تک کہ کوئی ناراض ہو بھی جائے تو ہم خود اس کے پاس چلے جاتے ہیں اس کو منانے کے لیے. تو خود نمائی والی بات کوئی نہیں ہے. ہر انسان کا اپنا شوق ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر کے دکھائے.
تو ہم کچھ کرنے کے چکر میں پتہ نہیں کیا سے کیا کر جاتے ہیں اور اس میں کوئی کچھ بھی مطلب لے سکتا ہے. علی عمران ممتاز کو اگر میں کہوں کہ علی عمران ممتاز بنانے والی کوئی سی ایک شخصیت، تو کس سے انسپائر ہو کے آپ نے اتنی محنت کرنے کا ارادہ باندھ لیا، اس کے بعد کیا بھی صحیح؟ تو یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ ایک چیز کو کانسٹنٹ اور مستقل طور پر مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا. تو کون سی ایسی شخصیت سے انسپائر ہوئے؟ جناب شخصیت کی بات آتی ہے، پہلے میں سوچا کرتا تھا کہ میرا فلاں دوست ہے وہ میری طاقت ہے، میرا فلاں دوست ہے وہ میری طاقت ہے، لیکن مجھے نظر آیا کہ کوئی میری طاقت نہیں ہے. میری طاقت اللہ کے بعد میرے والد محترم ہے ملک محمد ممتاز، جن کی وجہ سے آج میں علی عمران ممتاز ہوں. انہی کی وجہ سے ہے، انہی کی یعنی کہ تھپکی ہے مجھے. انہوں نے کہا کہ تمہیں اس راستے پر کچھ ملے یا نہ ملے، تم نے یہ راستہ نہیں چھوڑنا. تو مطلب کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو رہنمائی دی کہ آپ ادب کی طرف راغب ہوئے. ان کی تھپکی ہے. تو میری نظر میں وہ ایک شخصیت ہے. یا اس کے بعد والد صاحب کے بعد دیکھا جائے تو میری ایک ٹیچر ہیں جو مجھے کہا کرتی تھیں اکثر کہ میں رہوں نہ رہوں تم ایک دن بہت بڑے آدمی بنو گے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. وہ میری مثالیں دیتی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو اب بھی. کبھی محبت کی؟ محبت ہے، کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے اور رہتی ہے. محبت ہے تو مطلب کہ محبت آپ نے کی اور حاصل کر لی. یوں سمجھ لیں کہ محبت ہم نے پائی ہے، اور محبت کے بعد اگلی منزلیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں عشق حقیقی کی. اس کی جانب جانے کا سفر ہے اور پتہ نہیں کب وہ مکمل ہوگا انشاءاللہ. اچھا علی عمران ممتاز صاحب، یہ بتائیے کہ کتاب لکھنے کے لیے آپ نے خیر کتابیں بھی لکھی ہیں، کہانیاں بھی، آپ تخلیق کار ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ تخلیق یا کریٹیویٹی ایک دکھ سے نکلنے والا عمل ہے، یا آپ کو کوئی چوٹ پہنچے یا کوئی آپ کی زندگی میں کوئی تلخ حقیقت ہو یا آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو؟ کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے جو لکھاری حضرات یا شاعر حضرات ہیں، وہ ان کی جو بیسک اگر ان کی زندگی دیکھی جائے، ان کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ یا کوئی ایسی چیز یا ناکام محبت یا اس طرح کا کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس سے متاثر ہو کر وہ ادب کی طرف راغب ہوتے ہیں. مگر آپ نے بتایا کہ نہیں، آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اپنے والد صاحب کے کہنے پر راغب ہوئے. تو کیا یہ ایسا ہی ہے کہ ایسا کوئی حادثہ ہونا ضروری نہیں ہے انسان کی زندگی میں، یا ضروری ہے، یا اس سے متاثر ہو کر بندہ زیادہ اچھا لکھ سکتا ہے؟ دیکھیں جی، حادثہ جو ہے نا کسی کی زندگی میں کبھی بھی کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. بچوں کے ادب میں میری انوالومنٹ جو تھی نا وہ تب ہوئی جب میری زندگی میں کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا. اسے کہتے ہیں خدا داد صلاحیت. اور جس انسان کے پاس خدا داد صلاحیت ہوگی وہی یہ راستہ یعنی اسی راستے پر چلے گا. اور دیکھ لیں کہ کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی رائٹر ہے، کوئی کیپٹن بنا ہوا ہے، کوئی ٹیچر بنا ہوا ہے. یہ تمام صلاحیتیں جو ہے نا انسان کو اللہ کی جانب سے ملتی ہیں. ایک رائٹر ہونا خدا داد صلاحیت ہے، اور ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے کہ کہانی لکھ بیٹھے. کچھ لوگ خود نمائی کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کسی مقام پر لانے کے لیے اس شعبے میں آتے ہیں کہ ہم نے بھی کہانی لکھنی ہے، لیکن بہت جلد وہ یعنی کہ ناکام ہو کر واپس اپنے ہی یعنی کہ اپنی ہی دنیا میں پلٹ جاتے ہیں. اسی طرح یعنی کہ بچوں کے ادب ہو یا بڑوں کا ادب ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو، اس شعبے میں خدا داد صلاحیتیں ہی انسان کو کامیابی دلاتی ہیں. کوئی حادثہ جو ہے وہ ایک یعنی کہ اچانک کوئی ہو جائے تو میرے خیال سے میں نہیں مانتا حادثے کو. حادثہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ کی کریٹیوٹی سے، آپ کی تخلیق سے تعلق نہیں ہوتا. آپ کے دوست بعد ہیں، رائٹرز ہیں، آپ ان کو جانتے بھی ہوں گے اچھی طرح سے کہ کیا وہ سب کے سب کسی حادثے کے بعد اس شعبے میں آئے؟ نہیں. ان کا شوق تھا، ان کی لگن تھی. وہ شوق کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خدا داد صلاحیت رکھی ہوئی تھی. اگر وہ خدا داد صلاحیت ان کے اندر نہ ہوتی تو کبھی وہ آج بچوں کے ادب میں بھی نہ ہوتے، نہ بڑوں کے ادب میں ہوتے. بچوں کے ادب میں جی بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ بچوں کے ادب میں آپ کے زیادہ فوکس بچوں کے ادب میں رہا. 24 سال آپ نے بچوں کا ادب تخلیق کیا. کون سا صنف بچوں میں، مطلب کہ ڈراؤنی کہانیاں
یا بچوں میں ایکشن کہانیاں یا ٹارزن یا جاسوسی کہانی، کس قسم کا ادب آپ تخلیق کرتے ہیں بچوں کی؟ دیکھیں جی، آج سے 15-20 سال پہلے چلے جائیں تو اس وقت میں مفروق الفطرت کہانیاں بڑی شوق سے پڑھی جاتی تھیں. چھوٹی چھوٹی کتابی شکل میں پاکٹ سائز میں کہانیاں ملا کرتی تھیں، عمر و یار کی، ٹارزن کی، اسی طرح یعنی کہ اور بھی ہوتی تھیں. لیکن اب آ کر دور تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. اب بچے جو ہے نا ڈیجیٹل چیزیں پسند کرتے ہیں. کہانیوں میں بھی جدیدیت کا ذکر ہو تو بچے ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں. لیکن یعنی کہ ہمارے جو لکھنے والے ہیں نا، ان کو تھوڑا سا توجہ دینی چاہیے اس پر بھی. بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق لکھا جائے. پہلے لکھا جاتا تھا بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق، اب کہانی لکھی جا رہی ہوتی ہے میٹرک لیول کے اسٹوڈنٹ کے لیے، اور ہم اس کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کے لیے ہم نے یہ کہانی لکھی ہے. بچوں کے لیے کہانی لکھنے کے لیے ذہنی سطح جو ہے 7 سے 12 سال ہوتی ہے، حد 13 سال. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 13 سال تک بچہ کہلانے کا مستحق ہے، یا اس کو ہم بچہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ کہانی اس کے لیے لکھتے ہیں آپ؟ ہاں جی، ویسے بھی مفروق الفطرت چیزوں پر کہانیاں لکھی جاتی ہیں. سبزیوں کو بھی یعنی کہ زبان دے دی جاتی ہے. اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں یعنی کہ جو بے جان ہیں ان کو زبان دے کر بچوں کی دلچسپی کی چیزیں پیدا کی جاتی ہیں. لیکن اب وہ بچے نہیں رہے ویسے. اب بچوں جو ہے نا ان کے ہاتھ میں ٹیب ہو، موبائل ہو اور گیمز ہو. بچوں کی توجہ اس طرف جا چکی ہے. لیکن ہم ایجاد کر رہے ہیں کہ بچوں کو دوبارہ کہانی کی طرف راغب کرنا ہے، اور بچوں کو بتانا ہے کہ بک ریڈنگ کرنے سے، کہانیاں پڑھنے سے آپ کی اردو اچھی ہوگی اور آپ کا ذہن تیز ہوگا. اچھا علی عمران ممتاز صاحب، یہ بتائیے کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی ڈیجیٹلائز کی بچوں کی، کہ وہ ٹیب پر یا موبائل پر ابھی، اور واقعی یہ ڈیجیٹل دور ہے. میرے حساب سے تو یا میرے خیال کے مطابق اب تحریر سے زیادہ تصویر کا دور ہے. اب لوگ پڑھنے سے زیادہ دیکھنا پسند کرتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آپ کرن روشنی کو شائع کر رہے ہیں؟ آپ نے ڈیجیٹلائز نہیں کیا اس کو. آپ ڈیجیٹلائز کر کے زیادہ لوگوں تک، زیادہ بچوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. آپ ڈیجیٹلائز کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ کیا ٹیکنالوجی کے ساتھ کوئی آپ کے ساتھ کمفرٹیبلٹی کا مسئلہ، یا اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے آپ، یا آپ کو استعمال کرنے میں کوئی دقت ہے، یا کیسے؟ دیکھیں جی، اس میں تو پہلی بات یہ کہ ڈیجیٹلائز دور آ چکا ہے، لیکن ابھی بھی ایسے رسائل شائع ہو رہے ہیں جو یعنی کہ ریڈنگ کیے جاتے ہیں. جیسے جگنو ہے، بچوں کا باغ ہے، بچوں کی دنیا ہے. یہ تمام رسائل بند ہو چکے تھے، لیکن اب دوبارہ سے نئے سرے سے ان کی اشاعت کا آغاز ہو چکا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ جدید دور میں ہم بک ریڈنگ سے دور رہیں. اسی وجہ کے تحت ہی میں کرن کی روشنی کو باقاعدہ پبلش کر رہا ہوں. یہاں تک کہ PDF کے ہم خلاف ہیں، کیونکہ جب PDF بن جاتا ہے تو بچے موبائل پر ہی میگزین کو پڑھ لیتے ہیں، یا کتاب ہو اس کو ریڈ کر لیتے ہیں. تو میگزین کا وہ معیار اور وہ اہمیت نہیں رہتی. پرنٹ شیپ میں میگزین تاریخ کا حصہ بنتا ہے. اگر ہم تو آپ تحریر کے زیادہ دلدادہ ہیں، یا تحریر کے زیادہ حامی ہیں کہ تحریری صورت میں کتاب یا جو بھی مواد پہنچانا ہے آپ کو تحریری صورت میں پہنچانا ہے، ڈیجیٹلائز نہیں کرنا ہے؟ دیکھیے جی، ان تحریروں سے ڈرامے بھی بنتے ہیں. اب یہ کام ہوتا ہے ڈرامہ انڈسٹری کا، ٹی وی چینلز والوں کا، کہ وہ ان تحریروں پر ڈرامہ پیش کر کے ان زندہ جیتے جاگتے کردار پیش کر دیے جائیں. جی. اگر ہم خود سے تو بڑا بجٹ لگتا ہے. آپ کو بھی بتایا تھا کہ بچوں کے اندر کوئی حکومتی سرپرستی نہیں ہے. گورنمنٹ کی جانب سے ہمیں سرکاری اشتہارات نہیں ملتے. اگر ہمیں گورنمنٹ کی سرپرستی ملے، سرکاری اشتہارات ملے، ہمارے پاس بجٹ ہو، تو ہم کیوں نہ ڈیجیٹل یہ کام کریں. تحریر کے ساتھ ساتھ ہم تصویر بھی پیش کر دیں. آپ کی کیا صورتحال تھی، آپ کے کیا اس وقت فیلنگز تھی، جذبات تھے جب آپ کو پہلی بار اطلاع ملی کہ آپ صدارتی ایوارڈ کے لیے نامزد ہوئے؟ کیا فیلنگز ہو سکتی ہیں جناب، خود پر یقین ہی نہیں تھا، اور نہ ہی سمجھ سے آ رہی تھی کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ میری کتاب پر مجھے اس ایوارڈ سے، اس اعزاز سے نوازا جائے گا. اور یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ 2-3 دن تک تو رات کی نیندیں اٹھ چکی تھیں. رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی. عجیب سے خیالات، عجیب سے تصورات، پھر مبارکبادوں کے سلسلے، اور یعنی کہ خوشی کی ایک ایسی لہر زندگی میں آئی تھی اس وقت. ایک ایسا لمحہ تھا وہ کہ بتانے سے بالکل قاصر ہوں. صحیح، یعنی کہ خوشی اتنی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا اس وقت. علی عمران ممتاز اپنے آپ کو اگلے 5 سال بعد کہاں پہ دیکھتے ہیں؟
اگلے 5 سال بعد دیکھیں جی، اگر میں کہوں کہ اگلے 5 سال بعد میں اس مقام پر ہوں گا تو شاید میں وہاں نہ پہنچ پاؤں. کوشش ہماری جاری ہے کہ ہم کس مقام میں ان کو آپ نے پلاننگ تو کی ہوگی کہ اس مقام تک اگلے انسان پلاننگ کرتا ہے آف کورس. جی جی تو دیکھیں کیا پلاننگ ہے اگلے 5 سال؟ کیا آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ مجھے اس مقام تک میری پہنچنا؟ پلاننگ ہے KKR ٹی وی کے نام سے بچوں کے لیے ٹی وی چینل کا آغاز کرنا آئندہ 5 سال کے دوران. کوشش ہے، پہلے کوشش تھی کہ یہ کام کرنا ہے، سوچ تھی، لیکن اس سوچ کو عملی جامہ پہنایا اور اب اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ اگلے 5 سالوں میں KKR بچوں کے لیے ٹی وی چینل کا آغاز ہو جائے گا. چلے جی، انشاءاللہ ہماری نیک خواہشات اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اچھا علی عمران صاحب، ایک ہمارا چھوٹا سا سیگمنٹ ہے کافی وتھ قلمکار میں 2-3 سوالات کچھ ایسے ہوں گے جہاں جو آپ کو فوری طور پہ جواب دینے ہیں. اچھا، اپنے ایسے کسی دوست کا نام بتائیے جس کا فون آپ سننا گوارا نہیں کرتے. ایسا کوئی بھی نہیں ہے. میں تو ایسا بتاؤں کہ جیسے کسی کال آتی ہے نا تو میں ضرور سنتا ہوں، تو میں نے کبھی کسی کو اگنور نہیں سنتا کیا. ہوں، ٹھیک ہے آپ سنتے، اگنور نہیں، مطلب کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار اس کی کال آ گئی، چلو اب اس کو بعد میں دیکھیں گے، اس کی کال کے بعد میں دیکھیں گے، اس کو بعد میں آنسر کریں گے. ابھی نہیں. یہ تو روزمرہ کی ہوتا ہے کہ بندہ بیزی ہو، اس وقت بات نہیں کر سکتا، بعد میں بات ہو جائے گی، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی کو اگنور نہیں کرتا. کال آئے تو میں کال ریسیو کرتا ہوں، چاہے وہ میرا دوست ہو چاہے وہ میرا دشمن ہو، یا دوست نما دشمن ہو، میں کبھی کسی کو انکار نہیں کرتا کسی بھی معاملے میں. اچھا، پسندیدہ سیاستدان کس کے ساتھ آپ کی ہمدردی ہے؟ پسندیدہ سیاستدان بڑا مشکل سوال ہے کہ سیاست سے مجھے دلچسپی نہیں ہے، اور اب آپ نے سوال ہی ایسا کر ڈالا ہے تو ایسا کوئی نہیں ہے. یعنی آپ سیاست دانوں میں سے کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے؟ بالکل. اچھا، پسندیدہ کتاب؟ پسندیدہ کتاب عشق کا آئین. عشق کا آئین. علیم الحق صاحب کی ہے. علیم الحق کی کہا عشق کا آئین. جی جی، یہ تو بہت پرانی کتاب ہے. نئی کتابوں میں کوئی؟ نئی کتابوں میں پیر کامل ہے عمیرہ احمد کی. عمیرہ احمد کا. تو کہیں آپ عمیرہ احمد سے تو انسپائر نہیں؟ نہیں، ان کے ناول سے ہوا ہوں. جی، کمال لکھتی ہیں. اور پسندیدہ کھانا؟ پسندیدہ کھانا منہ میں پانی آ گیا. پسندیدہ کھانا چکن ٹکا. چکن ٹکا، گڈ. اوکے. پسندیدہ لباس؟ پسندیدہ لباس پینٹ کوٹ. یعنی کہ شلوار قمیض کو آپ پریفر نہیں کرتے ہیں؟ بس پینٹ کوٹ اچھا لگتا ہے، خود بھی کم پہنتا ہوں. اچھا علی عمران صاحب، آپ نے جیسے بتایا کہ ابھی آپ دوبارہ کرن روشن کے ساتھ ادبی کرنیں جاری کرنے والے ہیں. ادبی کرنوں میں پہلے آپ کے ساتھ نامور لکھاری عاطر شاہین صاحب تھے، آپ نے ان کو نکال باہر کیا اور دوبارہ ادبی کرن نے شائع کر ڈالا، لیکن ان کا نام و نشان وہاں تک نہیں. ایسا کیوں؟ اچھا دیکھیں جی، اس وقت ادبی کرنیں ہم نے شروع کیا تھا تو اس وقت صورتحال کچھ اور تھی، اب کی صورتحال کچھ اور تھی. مجھے چاہیے تھے ملک بھر سے متحرک ٹیم. میں نے اس کو عاطر شاہین صاحب اچھے خاصے متحرک انسان ہیں لکھنے کے حوالے سے. مجھے نہیں پتا کہ وہ شاید آپ کو ادبی کرنے پہلے ادبی کرنے کے وہ ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں. ہاں جی، ایڈیٹر رہ چکے ہیں بالکل. تو ابھی کیا وجہ وہ اس ٹیم میں شامل نہیں، کیوں نہیں ہے؟ اس ٹیم میں شامل کیوں نہیں ہے جناب؟ ابھی اصل میں نا ہماری ٹیم کے کچھ ساتھی ہیں، انہوں نے پلان بنایا نیوز لیٹر شائع کرنے کا. انہوں نے مجھے 3-4 نام دیے، انہوں نے کہا جی کہ چیف ایڈیٹر آپ ہی رہیں گے. یہ ہماری ایک پوری میٹنگ ہوئی تھی ماشاءاللہ الحمدللہ. ملتان شہر میں صرف کرن روشنی کے ٹیم ممبر 20 کے قریب ہیں، پورے پاکستان میں لگائیں تو یہ 70-80 میرے ممبرز ہیں میگزین کے، جو میگزین کے لیے کام کر رہے ہیں اس ٹائم. تو جو ملتان کی ٹیم تھی نا، ان کے درمیان میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا جی کوئی نیوز لیٹر ہونا چاہیے کرن روشنی کے ساتھ خبروں پر ادیبوں کے حوالے سے. پھر ہمارے جو ایڈورٹائزنگ مینیجر ہیں نعمان صابری صاحب،
انہوں نے بھی مجھے اسپیشلی کہا، وہ لاہور ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی کچھ ہونا چاہیے ایسا. اور اسی طرح پھر 2-3 اور ساتھیوں نے جب مشاورت دی، میں نے کہا جی سوچے نام. وہ نام سوچتے رہے، بتاتے رہے، میں ریجیکٹ کرتا رہا. پھر اینڈ پہ آ کے میں نے کہا جی کبھی ہم نے ادبی کرنے شروع کیا تھا، اگر اسی نام کو دوبارہ لے کر چل پڑے. اس پر ہمارا تقریباً سب کا اتفاق ہو گیا. اور جیسے پلاننگ تھی، یعنی کہ ایڈیٹر وغیرہ نام ہم نے کچھ اور رکھنا تھا، لیکن یہ میری تجویز تھی، اس تجویز پر عمل درآمد کر لیا گیا. اور ہماری پوسٹیں تیار تھیں کہ ایڈیٹر یہ ہوگا، ڈپٹی ایڈیٹر یہ ہوگا، سب ایڈیٹر یہ ہوگا. انہوں نے ہماری پلاننگ ساری اوکے تھی. نیوز لیٹر کے نام بھی مختلف ہم نے رکھ چکے تھے. تو اس وجہ سے عاطر حسین صاحب کو شامل نہیں کیا گیا. اگر میری اپنا آئیڈیا ہوتا ہے نا، میری اپنی سوچ ہوتی کہ میں نا دوبارہ سے ادبی کرنے کو ہی لے کر آؤں، تو سب سے پہلے میں یعنی کہ عاطر شاہین سے رابطہ کرتا. لیکن وہ ٹیم نے کہا جی کرنا ہے، نیوز لیٹر نام بتاتے رہے. لیکن میں نے کہا جی جب ایک نام پڑا ہوا ہے، چلایا ہے، تو کیوں نہ اسی کو چلا لیا جائے. ادبی دنیا کا ایسا کوئی یادگار واقعہ جس نے آپ پر کوئی خاص اثر چھوڑا ہو، صدارتی ایوارڈ کے علاوہ؟ صدارتی ایوارڈ کے علاوہ ادبی دنیا کا یادگار واقعہ، بس یادگار واقعہ تو کچھ اتنے خاص نہیں ہے واقعات. لیکن ایک جگہ ہے جب مجھے پہلی دفعہ میری کتاب نور عالم کے حوالے سے تقریب رونمائی تھی ادھر ملتان آرٹس کونسل میں. تو وہاں پر ایک کرنل صاحب آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اظہار خیال میں مجھے جب دانشور کہا، میں مشکور ہوں کہ ایک نوجوان دانشور علی عمران ممتاز کے کتاب کی تقریب رونمائی میں مجھے صدارت کا موقع ملا. یہ وہ الفاظ تھے جو میرے لیے خوشگوار جھونکا تھا ہوا کا. اور میں سوچ رہا تھا کہ مجھے میں بھی ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کم از کم دانشور ہونا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوگا کہ آپ دانشور ہیں. آپ کی باتوں سے، آپ کے اعمال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، اچھے دانشور ہیں، اچھا سوچتے ہیں. جو اچھا سوچتے ہیں وہی اچھے دانشور ہیں. بس وہی ایک لمحہ تھا اور میں خود پر بڑا حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دے دیا ہے کہ میں ایک دانشور ہوں. میں اپنے آپ کو ایک ادنا سا رائٹر سمجھتا ہوں کہ بس جو آتا ہے لکھ لیتا ہوں. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ باہر کی دنیا میرے بارے میں کیا سوچتی ہے. کتنی تحریریں لکھ چکے ہیں اب تک؟ جی کتنی تحریر لکھ چکے ہیں؟ تقریباً 2000 کے قریب تحریر میری شائع ہو چکی ہیں. پورے پاکستان میں یا صرف پورے پاکستان میں مختلف رسائل و اخبارات میں؟ اس کے علاوہ انڈیا میں بھی میری کہانیاں شائع ہوتی رہی ہیں. تو انٹرنیشنلی طور پر بھی آپ کی کہانیاں شائع ہوتی رہی ہیں؟ ہاں جی بالکل. جی، تو کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ اتنا کچھ لکھ لیا، چلو ابھی کچھ نیا کرتے ہیں، ٹی وی ڈرامہ لکھتے ہیں یا کچھ ریڈیو ڈرامہ لکھتے ہیں یا کچھ ایسا کام کرتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکنگ یا کچھ ایسا کام، اس طرف کیوں نہیں گئے؟ جہاں تک بات ڈرامے نگاری کے حوالے سے ہے، میں ڈرامے بھی لکھ رہا ہوں. میری نئی کتاب میں 2 ڈرامے شامل ہیں. اس کے علاوہ میں نے بڑوں کے لیے بھی ایک ڈرامہ لکھا ہوا ہے. اور جلد یعنی کہ کتابی شکل میں بھی میرا ارادہ ہے کہ اپنے ڈراموں کو لے کر آؤں. اور ویسے بھی 2 ڈرامے تو کتابی شکل میں آئے ہوئے ہیں. جنت وطن میرا کتاب میں، اس میں 9 کہانیاں اور 2 ڈرامے ہیں. رہی بات موٹیویشنل اسپیکر کے حوالے سے کہ مجھے بننا چاہیے، نہیں، میرا کام لکھنا ہے، لکھ کر اپنا پیغام پہنچانا ہے. تو میں لکھ رہا ہوں، اپنا پیغام پہنچا رہا ہوں. اور کچھ نیا کیا ہونا چاہیے؟ نیا یہی ہے کہ جیسے ڈیجیٹل دور آ چکا ہے کہ کہانی پڑھنے کے ساتھ ساتھ تصویری شکل میں بھی پیش کی جا رہی ہے. اگر ہمارے پاس بجٹ ہوا تو ہم کچھ نیا ایسا کر کے دکھائیں گے کہ تحریر کے ساتھ تصویر بھی ہونی چاہیے. لکھاریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ادیبوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ادیبوں کے لیے تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہیں. اور لکھنے سے پہلے ایک بار یہ سوچ لیجئے کہ آپ خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں. ایک رائٹر کا کام محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام دینا ہوتا ہے. اور رائٹر جب بھی لکھتا ہے نا، انہی 3 موضوعات کو لے کر آگے اس نے چلنا ہوتا ہے. کیونکہ انہی کی تحریروں سے، یعنی کہ جو لوگ پڑھتے ہیں، بچے پڑھیں یا بڑے پڑھتے ہیں، انہی کی تحریروں کو پڑھ کر متاثر ہو کر ہی دوسرے لوگ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے میں کیا ہم جو لکھتے ہیں خود اس پر عمل کرتے ہیں؟ جی، بہت اچھا پیغام ہے. امید ہے سب لکھاری دوست اس پر ضرور غور کریں گے. اچھا، آپ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں کچھ مختصر سے سوال پوچھوں گا آپ سے. یہ بتائیے کہ لکھنے کے لیے، بچوں کا ادب لکھنے کے لیے
کیا چیز, کون سا ایلیمنٹ ایسا ہے یا کون سا حصہ جو ضروری ہے, یعنی کہ اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو کیا کرنا چاہیے, پہلے پڑھنا چاہیے یا جو دماغ میں وہ لکھ ڈالے؟ دیکھیں جی, جو شوق رکھتا ہے کہانی لکھنے کا, اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ مطالعہ کرے, مختلف سینئر لکھاریوں کی کہانیوں کا مطالعہ کرے, اور اس کے بعد کسی ایک جس سے وہ متاثر ہو اس کو اپنا استاد بنا لے. بس اس کے بعد کہانی لکھے, اس استاد کو دکھائے اور استاد اس کو پڑھے اور اس کو بتائے کہ اس کہانی میں اس نے کہاں کہاں کیا کیا غلطی کی ہے. ویسے تو ایک خدا دا صلاحیت ہے کہانی لکھنا, لیکن تھوڑی بہت پالش تو کرنا پڑتی ہے, اس کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے. کہانی ہمارے ارد گرد ہی پڑی ہوتی ہیں, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہانیاں ہم سے آگے ٹکراتی ہیں اور ہمیں وہ بتاتی ہیں کہ ہمیں لکھو, معاشرے میں پیش کرو. تو یہ رائٹر کا ہی کام ہوتا ہے, اگر وہ شوق رکھتا ہے تو تجسس ہے اس کے اندر, کچھ لکھنے کا, کچھ کرنے کا. سب سے پہلے مطالعہ, پھر ایک اچھا استاد, پھر آپ کامیاب ہیں. اکثر دیکھا گیا کہ اکثر لکھاری ایک بڑا کانسیپٹ عام ہے کہ اگر آپ صاحب کتاب ہیں تو آپ اچھے لکھاری ہیں, اگر آپ صاحب کتاب نہیں ہیں تو اچھے لکھاری نہیں ہیں. کیا یہ کانسیپٹ درست ہے؟ کیا یہ تاثر صحیح ہے؟ دیکھیں جی, صاحب لکھاری ہونے کے لیے صاحب کتاب ہونا ضروری نہیں ہے. لکھاری ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایک اچھی تحریر تخلیق کر لیں. صاحب کتاب ہونا تو یوں ہے کہ کہانیوں سے ہی کتاب تخلیق ہوتی ہے نا. میرے علم میں یا میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ اکثر لکھاری اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہماری اگر ایک دو کہانیاں بھی لکھی ہوئی ہیں, اس کے بعد ہماری اگر کوئی کتاب چھپ جاتی ہے تو وہ راتوں رات لکھاری کا درجہ بھی پا لیتا ہے یا وہ لکھاری شمار ہونے بھی لگتا ہے. تو ایسے میں کیا درست ہے کہ ایک نیا لکھاری کتاب لکھ سکتا ہے یا ایک پرانا لکھاری کتاب لکھ سکتا ہے؟ اس میں کوئی ایسی پابندی تو نہیں ہے کہ صرف پرانا لکھاری ہی کتاب لکھ سکتا ہے, نیا لکھ سکتا ہے یا نہیں لکھ سکتا؟ دیکھیں جی, کتاب لکھنے کی بات جہاں تک ہے نا, وہ اس طرح سے ہے کہ ایک نیا لکھاری اب ڈائریکٹ اپنی کتاب بھی لا سکتا ہے, اس کی صلاحیتوں پر ہے. ایک پرانا لکھاری بھی اپنی کہانیوں کا مجموعہ کتابی شکل میں لا سکتا ہے. تو ایسے میں اب یہ ضروری نہیں ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ جس نے پہلی بار کہانی لکھ لی نا, تو سمجھ لیں کہ وہ رائٹر بن چکا ہے, لیکن اس کو اپنے آپ کو بنانے میں مکمل ایک مضبوط اور اچھا رائٹر بنانے کے لیے مطالعہ کرنا ضروری ہے, اچھا استاد رکھنا ضروری ہے. رائٹر وہ بن چکا ہے. آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں جس کی 2 کہانیاں شائع ہوتی ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ لکھ دیتا ہے کہ معروف کہانی نویس, مشہور و معروف کہانی کار, اپنے نام کے ساتھ اس جملے کا ایڈ کر لیتے ہیں. یہ میری نظر میں سراسر غلط ہے. آپ کہانی نویس ہو ٹھیک ہے, معروف کیوں لکھتے ہو؟ اب ایسی کتابیں بھی شائع ہوتی ہیں جو ہماری نظروں سے نہیں گزرتی اور وہ اپنے آپ کو رائٹر کہتے ہیں. کتاب تو وہ جو عالمی سطح پر, نیشنل سطح پر کامیاب ہو اور لوگ اس کو جانتے ہوں, یہ ہوتی ہے مشہوری. علی عمران ممتاز صاحب, کافی ود قلم کار کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ کافی ود قلم کار کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت اچھا آئیڈیا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, مجھے بہت پسند آیا ہے. اور خاص طور پر آپ کی ہوسٹنگ بھی بہت زبردست رہی ہے, اور جو پیچھے آپ نے خوبصورت سا یعنی کہ بیک گراؤنڈ بنایا ہوا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. اور دعا گو ہوں کہ کافی ود قلم کار اسی طریقے سے چلتا رہے, اور آپ نئے جو آئیڈیاز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے رائٹرز کو اس پلیٹ فارم پر یعنی کہ نمایاں طور پر پیش کریں اور ان کے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. علی عمران ممتاز صاحب, بہت شکریہ آپ کا ہمارا گیسٹ بننا, ہمارے مہمان بننے کے لیے. آپ کے ساتھ بہت اچھی گفتگو رہی, بہت سیر حاصل گفتگو کی. انشاءاللہ العزیز پھر آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ. ناظرین, یہ تھے علی عمران ممتاز صاحب, ان کے ساتھ ہم نے آج سیر حاصل گفتگو کی. انہوں نے مختلف موضوعات, مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. انشاءاللہ بہت جلد نئے لکھاری کے ساتھ حاضر ہوں گے, کافی ود قلم کار کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ. بہت شکریہ.